अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आज के प्रोग्राम का नाम मेरी कहानी है और मेरी कहानी में आज फिर से हमारी मेहमान हैं सोफिया राहील। पहली किस्त आप यकीनन देख चुके हैं और आपने पसंद भी की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज सेकंड किस्त जो है मेरी कहानी की, सोफिया राहील की ज़ुबानी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सोफिया राहील। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। अच्छी बात है। कल का जो हमारा एपिसोड हुआ उसमें माशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूज भी आए, लोगों ने देखा भी, अप्रिशिएट भी किया। तो आज हम वहीं से उस स्टोरी को शुरू करते हैं जहाँ पे हमने सिलसिला मुनक़ता किया था और हम बात कर रहे थे आपके बेटे की और बेटे की ये जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से आप बता रही थी। पहली किस्त को ही मैं समाप्त कर देती हूँ। मैं बता रही थी कि मेरी कैसे पसंद की शादी हुई और किस तरह से जो ससुराल वाले हैं उन्होंने बुरा रवैया इख्तियार किया आहिस्ता आहिस्ता जायज़ ना होने की वजह से, और किस तरह से मुझे खारी हुई काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद फिर जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक़्त वो तकरीबन 1.5 साल का था। 1.5 साल की एज तक हमें उसके प्रॉब्लम्स का नहीं पता चला। वो उसके माइलस्टोन्स तो स्लो थे, उसने दाँत भी देर से निकाले, लेकिन मैं चूँकि मेरा पहला बेबी था, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगर बच्चा दाँत देर से निकाले तो वो किसी प्रॉब्लम की इंडिकेशन हो सकती। तो अनफॉर्चुनेटली वो फिर 1.5 साल की एज तक तो बच्चे का सिंड्रोम का पता चल गया था। मैंने बताया था आपको कि साहिवाल हम लेके गए थे उसको डॉक्टर के पास। निमोनिया का अटैक हुआ था उसको 1.5 साल की एज में, तो डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम का उसको भी नहीं पता चल सका उस डॉक्टर को। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं थे, जनरल फिजिशियन थे उधर साहिवाल के। उन्होंने सिंड्रोम का बताया तो वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिनायल फेज में ही होते हैं पेरेंट्स। ये भी मैंने पिछली किस्त में जिक्र किया था। तो हम डिनायल फेज में ही थे अभी, पेरेंट्स भी, और जो है उसके मेरे इन लॉज भी, मेरी अपनी फैमिली भी सब डिनायल फेज में थे उस वक्त, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इस बच्चे के साथ कोई मसला है या नहीं। उसके बाद ये हुआ कि वो 4 साल की एज का जब हो गया, मैं आपको बता रही थी, अम्मी से मैं अलग हो गई, अम्मी के घर से मकान किराए पे लिया, अलग से मैं रहने लगी। तो वहां पे फिर उसको फिर निमोनिया का अटैक हुआ, क्योंकि मैं उसको स्कूल लेके जा रही थी, साथ में जॉब कर रही थी। तो उसके फादर आए हुए थे उन दिनों में। उसके फादर वापस आ गए थे झगड़ा कुछ खत्म करके, जो मैंने बताया था कि उनका किसी रिश्ते का झगड़ा था। तो उसी अरसे में वो वापस आ गया और आके फिर वो मेरे भाई के साथ वो दोनों हॉस्पिटल उसको लेके गए। प्राइवेट क्लिनिक था छोटा सा, वहां लेके गए उसको ना। मैं नहीं थी साथ गई बच्चे की, तो उसको वो बाप और मामू उसके साथ गए। वहां गए तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट था, वो डॉक्टर जलाल उनका नाम था। उधर इकबाल टाउन में हमारे पास ही, घर के पास ही उनका क्लिनिक था, प्राइवेट छोटा सा। उन्होंने बताया कि बच्चे के दिल में कोई मसला है, आप इसका फौरन शेख जायद से चेकअप करवाएं और इसको फौरी तौर पे इसकी मुकम्मल असेसमेंट करवाएं, वरना बच्चे का बहुत नुकसान हो सकता। तो फिर ये दोनों जब घर आए और इन्होंने मुझे बताया तो मेरे तो पाँव के नीचे से एकदम से जमीन जैसे निकल गई। बस मैं अगले दिन फिर उसको, मैं और उसके पापा, उसके फादर, हम लेके चले गए। तो वहाँ एक्सरे से फिर कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन हो गई। फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल हम लेके गए बड़े डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो वहां जाके उस डॉक्टर ने कहा, जी इस बच्चे की कहानी, ये अल्फाज थे उस डॉक्टर के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि इस बच्चे की कहानी तो इसके चेहरे पे लिखी है। ये अल्फाज थे उस डॉक्टर के। एक माँ के साथ जो पहले ही डिनायर फेज से गुजर रही है, वो ये अल्फाज इस्तेमाल करके बोले, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने उसके फादर का भी इंटरव्यू लिया कि आपके साथ, आपकी कजिन मैरिज है तो आपके साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसने बताया कि वो बचपन में जब वो पैदा हुआ था तो उसके दिल में सुराख था। तो वो फिर 2 साल की एज में वो डॉक्टर्स को दिखाते रहे, ट्रीटमेंट करवाते रहे। 2 साल की एज में उसका नेचुरली फिल अप हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो आया और उसने कहा, जी मैं चाहे मुझे गाड़ी बेचनी पड़े, चाहे मुझे कुछ करना पड़े,
بچے کا میں اینجیوگرافی بھی کرواؤں گا, میں اس کی فل ٹریٹمنٹ کرواؤں گا, بس تم یہ گھر جو کرائے پہ لیا ہوا ہے نا اس کو چھوڑو, ہمارے ساتھ ساہیوال چلو. تو اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا, کیونکہ امی جان کا رویہ تو آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ سخت ناپسندیدگی والا تھا کہ میرے لیے وہاں کوئی جگہ. پھر میں نے بچے کو لیا ساتھ, اور میں ظاہر ہے اور کوئی آخری آپشن نہیں میرے پاس وہ بچا, پھر میں چلی گئی وہاں پہ. وہاں جا کے پھر یہ 98 کی بات ہے, شروع کی جب 98 شروع ہوا تھا, تو وہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ جاب بھی اپنی نے کوشش کی کہ ڈویژن پبلک اسکول ہے وہاں پہ ساہیوال میں, سب سے بڑا اسکول وہی تھا, تو میں نے کوشش کی کہ وہاں مجھے جاب بھی مل جائے. تو بجائے اس کے کہ میں ان کا منہ دیکھوں, اب تو میرا بچہ بھی بیمار ہے, مجھے ان کی زیادہ محتاجی کا سامنا کرنا پڑے گا, اب میں زیادہ تنگ ہوں گی. تو میں نے کوشش کی کہ میں جاب اپنی جاری رکھوں, مطلب لاہور میں پڑھائی رہی تھی, میں کسی نہ کسی طرح سے جاب مینیج کر رہی تھی. تو ڈویژنل پبلک اسکول میں پھر ٹیسٹ دیا, انٹرویو دیا, اور وہاں پہ میری جاب بھی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر جو تھا نا, جب گرمیوں کی چھٹیاں آئی ستمبر, جیسے اگست شروع ہوا, اگست کا مہینہ, تو اس بچے کی عمر تقریباً 4 سال سے اوپر ہو چکی ہوئی تھی. تو میں نے نوٹس کیا کہ اس کی جو پسلی ہے نا, رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ والی جو اس کی پسلی ہے وہ تھوڑی باہر آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ہارٹ اس کا انلارج ہو رہا تھا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ, اور مطلب پھر ہم پوری طرح سے ریڈی ہو گئے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو میرے سسرال والے تھے, انہوں نے آپریشن کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی, اور انہوں نے کہا جی ہم آپریشن نہیں کروانا چاہتے بچے کا, کیونکہ اگر اس کو دوران آپریشن دوران سرجری کچھ ہو جاتا ہے بچے کو, تو پھر کون ذمہ داری لے گا اس. تو انہوں نے میرے چاہنے کے باوجود, میرے گھر والوں کے کبھی کوئی رویہ اتنا خاص اچھا نہیں تھا, میری ماں جی نے فرمایا کہ جی اگر آپ طلاق لے کے آئیں گی وہاں سے تو پھر ہم آپ کے بچے کا آپریشن کروا سکتے ہیں, ورنہ ہم اس کا کوئی علاج نہیں کریں. یہ امی نے شرط رکھی کہ طلاق لے کے آؤ. وہ کھلا تو خیر میں نے پھر بعد میں مجھے ایسے حالات بنا دیے کہ وہ مجھے لینی ہی پڑی, لیکن پھر بچے کا تو ظاہر ہے نقصان ہو چکا ہوا. بس پھر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا, صرف میڈیسنز اس کی چلتی رہی جب تک اس کی زندگی رہی. 12 سال اس کی زندگی رہی ہے, اور 2006 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. میم یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بتایا کہ 4.5 سال کا بچہ تھا جب یہ ڈائگنوز ہوا, اور 12 سال تک جب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, تو تب تک اس دوران ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پایا. نہیں, ان کی میڈیکیشن اس کی چل رہی تھی, میڈیسنز پہ تھا وہ, لیکن میڈیسنز آپ کو پتہ ہے وہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہیں, اور اس سے زیادہ وہ کوئی کام نہیں کرتی. تو ہارٹ تو جتنا اس کا انلارج ہو رہا تھا, ساتھ ساتھ وہ ہو ہی رہا تھا, وہ نظر آ رہا تھا ہمیں, تو وہ اس کا بہت زیادہ جب ہو گیا تو بس پھر آکسیجن ختم ہو گئی اس کی باڈی کی, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. میم یہ بتائیں کہ بچے کی بیماری بھی تھی, اور اس دوران آپ نے ڈائیورس لے لی ہسبینڈ کے ساتھ, کن معاملات پہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا, اور اس کے بعد جو ڈائیورس ہوئی انہوں نے خود دی, یا آپ نے وہ جو خلا لینا کہتے ہیں اس کو بائی کورٹ کے ذریعے وہ ہوا؟ جی وہ خلا ہی لینی پڑی مجھے, وہ لوگ تو تنگ ہی کر رہے تھے, بس رویہ ان کا ایسا تھا کہ وہ میں ایکسیپٹیبل نہیں تھی ان کے لیے, ٹھیک ہے, اور بچے کے خرچے اتنے تھے کہ وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے. اور سیکنڈلی مطلب 2 سال میں 1 سال تقریباً میں ان کے گھر سے ساہیوال آنا جانا میرا رہا, تو ٹرانسپورٹیشن کے اتنے شدید مجھے ایشوز پیدا کیے جاتے تھے جان بوجھ کے میرے لیے, کہ اس کی جاب چھوٹ جائے اور بس یہ ادھر ہمارے تانے اور ہمارے جو ہے نا بکواسیات سننے کے لیے رہ جائیں بس, اور ہماری محتاج رہ جائیں بس, صرف یہ چاہتے تھے. تو پھر میں نے جاب نہیں کسی طرح سے بھی نہیں, میں نے کوئٹ نہیں کی, میں نے کہا وہ میں کرتی رہوں گی چاہے یہ کچھ کریں. تو کسی نہ کسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن کا وہ ہوتا رہا بندوبست, اور بس وہ میں نے کنٹینیو کی. 2 ایئرس میں نے وہاں پہ گزارے, بڑی مشکل سے گزارے. پھر 1 سال آخری سال تو وہاں ساہیوال سٹی میں ہی آ گئی تھی, پھر بھی وہاں مجھے انہوں نے بہت تنگ کیا, اور اس حد تک تنگ کیا کہ بس مار پیٹ پہلے بھی ہوتی رہتی تھی, لیکن ایک دن جو تھا وہ میری سسٹر کو بھی ڈیورس ہوئی نا, مطلب اس کی بھی سیپریشن ساتھ میں ہوئی, جو مڈل والی سسٹر تھی میری.
تو وہ اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوئی تھی میرا برتھ ڈے منانے کے لیے. تو اس نے اس دن یہ تماشا کیا کہ جی مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا اور پورا گھنٹہ امی لوگ گئے ہوئے تھے پھل وغیرہ لینے کے لیے اور یہ پیچھے سے بس میری خبر لے رہا تھا. اس کو اور کوئی کام نہیں تھا. پورا گھنٹہ اس شخص نے جب تک کہ میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے نہ کہہ دیا کہ میں چلی جاؤں گی, میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, تمہیں تنگ نہیں کروں گی, تو بس مجھے جانے دو یہاں سے. تو تب تک وہ بس جو ہے نا رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا چھوٹا بھائی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا لاڈلا تھا ان کا درمیان والا, وہ بچے کو لے کے چلا گیا. بچے کو لے کے وہ چلا گیا. اب بچہ ہارٹ پیشنٹ تھا, وہ بےچارا ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا. وہ تو اسی نیت سے لے کے گیا تھا کہ واپس نہیں کریں گے اب. تو اچھا لیکن یہ افسوس کہ وہ کچھ گھنٹوں میں ہی ان کو واپس بچے کو بھیجنا, کچھ ہی دیر میں واپس اس کو کرنا پڑا, اور آ کے وہ پھر واپس کر گیا اور بس ختم ہو گئی یعنی بات. جی اس کے بعد پھر ہم امی کے ساتھ ہم لاہور آ گئے واپس. یعنی بچہ آپ سے چھیننے کی کوشش کی گئی. جی جی بچہ چھیننے کی کوشش کی گئی, بلکہ یہ کہ جب میں نے خلا لے لی اور خلا کا مقدمہ ختم ہو گیا تو اس نے کسٹڈی کا کیس کر دیا. جی ہارٹ پیشنٹ بچے کے لیے کسٹڈی کا کیس کر دیا, جو کہ ماں کے بغیر ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی ایک آور بھی وہ بیچارہ نہیں تھا نکالتا آرام سے نا سکون کے ساتھ. تو کسٹڈی کا کیس صرف مجھے اور میرے پیرنٹس کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے فائل کیا, اور وہ بچے کے آخری سانس تک وہ کیس مطلب جب تک بچہ ختم نہیں ہو گیا وہ کیس چلتا رہا. کہ خرچہ جو عدالت نے بچے کا جو ایکسپینسز جو اس کے تھے, وہ جو عدالت نے فکس کیے تھے وہ 2000 روپیز تھے صرف. وہ اس کا صرف دودھ کا بھی خرچہ نہیں تھا مہینے کا نا بچے کا, وہ بھی دیتے تھے اور بڑا تنگ کر کے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے جب اس کی ڈیتھ مطلب وہ جا رہا تھا دنیا سے, گلاب دیوی ہاسپٹل میں نے اس کو ایڈمٹ کروایا تھا, تو اس کا باپ پوچھنے آیا اس سے ملنے, اور پوچھتا ہے کہ اس کو پیسے دے دوں یا آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی. میرا چچا کا بیٹا تھا اس وقت ہمارے ساتھ ادھر ہاسپٹل. اس کو کہتا ہے ان سے پوچھو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. آپ سوچیں ذرا کہ ایسے لوگوں کا لیول کیا ہوگا, ایسے موقع پہ جو پوچھ رہا ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کا کیا لیول رہتا ہوگا, سوچیں. پھر بالکل میں نے صحیح, بالکل. میں نے خاموشی کیا کہ میں نے کہا اس کی مرضی ہے, وہ دینا چاہے تو دے دے, نہیں تو اس کی مرضی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتی. پھر بس دے دیے پیسے. اور اس کے بعد پھر اس کی ماں آئی, جب بچہ فوت ہو گیا اس کی ماں ڈرامے کرنے آئی, کہتی ہے میں تو 25 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے لائی ہوں. میں نے کہا میرے ہوتے وہاں تو تمہارے پاس 25,000 کیا 2500 بھی نہیں ہوا کرتا تھا دینے کے لیے, اب 25 لاکھ کی تم بات کرتی ہو. پھر امی نے بچے کی باڈی پڑی ہوئی تھی ابھی گھر میں نا, تو امی نے ان کو خوب سنائی. لیکن پھر میں نے امی سے امی پلیز آج صبر کر لیں, ایسا موقع نہیں ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کریں. بس قصہ ختم ہو گیا, پاک ہو گیا. صحیح. تو یہ بتائیں کہ اس سارے عرصے کے دوران آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی بیچ میں لوگ شامل ہوتے, کوئی فیملی سپورٹ کرتی, کوئی دوست احباب بیچ میں کوئی صلح صفائی کرواتے تو شاید بات بن سکتی تھی. سر انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی بات بنانے کی نا, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں رہوں ان کے ساتھ, تو کیسے رہا جا سکتا تھا. اور سیکنڈلی آگے مزید بچے اگر آگے پھر بچوں میں زیادہ ماں کی ایج کے ساتھ اور سیکنڈلی فادر کی ایج کے ساتھ زیادہ چانسز اور زیادہ رسکس ہوتے ہیں. فرسٹ بیبی اگر ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو آگے چل کے مزید رسکس ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے خود بھی فیصلہ یہی کرنا تھا کہ میں مزید اس میں سے کوئی بیبی نہ لوں تو بہتر. وہ گھر اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی. یہ بہت سارے رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں, میری ایک خالہ کے گھر, میرے ماموں کے گھر, میرے ابو کے دوستوں کے گھر, سب کے سامنے جا کے روئے چلائے ہیں, لیکن ان کی کسی نے بھی نہیں سنی. کسی نے آ کے نہیں ہم سے کہا کہ بتایا ہے ان کو کہ یہ آئے تھے, ہمیں بتایا ہے کہ یہ آئے تھے. ابھی تک میسیجز آتے ہیں, کسی نہ کسی کے تھرو آتے رہتے ہیں میسیجز, کہ میں تو اس کو ابھی بھی بیوی سمجھتا ہوں اپنی. میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے, عدالت نے طلاق دلوائی ہے اس کو. میری طرف سے تو وہ طلاق شدہ نہیں ہے, میں تو ابھی بھی اس کو اپنی بیوی سمجھتا ہوں. تو اسے کہو کہ مجھ سے صلح کر لیں. ابھی پچھلے سال اس کے بھائی کا فون آیا ہوا تھا,
اس کی کزن کا فون آتا رہتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آپ کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ زندہ ہیں؟ جی جی زندہ ہے, ایسے کام مرتے ہیں اتنی جلدی. اچھا, جب کھلا ہو گئی, بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا, تو پھر والدین نے آپ کو کوئی سپورٹ کیا؟ والدین کا رویہ بچے کی زندگی میں تو ٹھیک ہی رہا, لیکن جیسے اس کی ڈیتھ ہوئی, تو جیسے بچے کی ڈیتھ ہوئی, ابو جان نے فرمایا اپنا آپ خود سنبھالنا ہے, ہمارے گھر میں آپ کے لیے گنجائش نہیں. یہ ابا جان نے میرے بچے کی باڈی جب ہم ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے اس وقت یہ بات کی. اوکے, اچھا, یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت آپ نے سیکنڈ میرج کر لی تھی؟ جی میں نے کر لی تھی. دو سال, تقریباً 1.5 سال میری شادی کے بعد بھی وہ زندہ رہا ہے. 2004 میں ہوئی تھی اور 2006 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تقریباً 2 سال میں شادی شدہ رہی ہوں اس کی زندگی میں. ہاں جی. اس کے بعد جو نئے شادی ہوئی, یہ کہاں ہوئی؟ بقول ان کی تو وہ MBBS تھے لیکن مطلب ہمیں نہیں لگتا, ہمیں شور نہیں تھا کہ وہ ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں لگا کہ وہ سچ مچ ہیں, کیونکہ ان کا جو مینٹل لیول تھا وہ پھر بعد میں 3 سال بہت مشکل سے ہی گزارا ہوتا رہا. اصل میں نے تو بچے کے لیے, میرا جو بچہ تھا وہ بہت شدید بہن بھائی کی خواہش رکھتا تھا نا, چھوٹے بچے کی. تو حالانکہ اس کے ساتھ کزنس تھے 3 نا, میری چھوٹی بہن کے 3 بیٹے تھے, تو وہ تینوں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے, بہن بھی ساتھ ہی تھی ہمارے, لیکن اس کو چھوٹے بچے کی بہت تمنا تھی. تو میں نے کوشش کی کہ چلو شاید ہو جائے, پریگنینسی ہو جائے, کوئی اور بچہ ہو جائے. تو اس وجہ سے پھر مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی اٹیمپٹ کر لینی چاہیے, پھر بعد میں کوئی پتہ نہیں ہے ایج کے ساتھ پھر اور سیریس ایشوز نہ ہو جائیں. تو لیکن بس وہ پھر وہ شخص بھی کچھ لالچی ثابت ہوا. تو 3 سال میں مطلب بچے کے بعد کے جانے کے بعد تھوڑی بہت سپورٹ مجھے رہی اس کی. میں خود جاب کر کے اپنا سارا جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ میں کر رہی تھی, بیئر کر رہی تھی. تو پھر میں نے پھر ادھر سے بھی ڈیورس لے لی. پھر امی نے کہا کہ اب تم جو ہے نا, اب سیکنڈ ڈیورس کے بعد, پھر تب تک بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہوئی تھی, تو پھر امی نے کہا کہ اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. تو پھر بس میں آگے واپس ادھر اسلام آباد سیٹل ہو. 2010 میں اسلام آباد آ گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے واقعات ہوئے, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا, آپ کے پہلی سسرال کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا, آپ کے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا ہوا, آپ کتنا خود کو سمجھتی ہیں کہ اس میں آپ کا فالٹ کتنا ہے؟ آج جب اتنے سارے سال گزر گئے ہیں تو آپ کہاں ایویلویٹ کرتے ہیں آپ کا اپنا فالٹ, آپ کے بیہیویئر کا فالٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں خرابی تھی؟ خرابی میرے خیال سے تو میری جو امیچورٹی اس کی ذمہ دار ہے, امیچورٹی. اور سیکنڈ یہ کہ دوسروں پہ بہت زیادہ بھروسہ کر لینا, جلدی ان کی باتوں کو مان لینا, صحیح مان لینا. اور سیکنڈ یہ کہ صرف یہی نہیں کہ دوسروں کی, پیرنٹس کی باتوں کو بھی ہمیشہ صحیح ماننا. یہ بھی اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ میں نے مطلب شادی سے پہلے بہت ہی ہم پیسیو لائف گزار رہے تھے, اور اس حد تک پیسیو کہ ہم لوگوں نے سب نے سوئسائڈل اٹیمپٹس کی ہوئی ہیں, سارے بہن بھائی, اتنے پیسیو ہم. یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سوئسائڈ اٹیمپٹس بھی فیملی میں ہوئیں, آپ نے خود بھی کی اور باقی بہن بھائیوں میں سے بھی کسی نے یہ کوشش کی؟ سب نے تقریباً سب نے کی. سب تو نے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی کسی موروثی بیماری کا اثر تھا, یا حالات ایسے تھے, یا آپ کی کیا وجہ تھی کہ آپ کی قوت برداشت وہ یہ سب نہیں برداشت کر سکی اور آپ اس لیول, اس سطح پہ چلے گئے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں خودکشی کروں؟ یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں جینیٹک, اور یہ کزن میرجز کا بھی اس میں رول ہے, کیونکہ میرے امی اور ابو کی فرسٹ کزن میرج تھی. اور دوسرے کہ نیگیٹو جو ابو جان جو تھے وہ کام تو کوئی کرتے ہی نہیں تھے, 24 گھنٹے گھر میں ہی ہوتے تھے تقریباً, اور ہمیں مطلب کوئی بھی فری ٹائم نہیں ملتا تھا ہمیں کہ میں, اور
اپنی مرضی اتنی زیادہ وہ تھوپتے تھے کہ ہم فرینڈز ان کی مرضی سے چنے، گھر میں بولنے کے لیے لینگویج ان کی مرضی سے چنے، ٹھیک ہے، ہر چیز ان کی مرضی کی ہو، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو۔ تو اس حد تک جو تھا ابو کا رویہ، وہ پھر ظاہر ہے ایسے رویے پھر بغاوت ہی پیدا کرتے۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدین کی جو سختی ہے یا والدین بے جا جن سکتی، جی بے جا سختی، یا چلیں سختی تو سختی ہوتی ہے، بے جا ہو یا بجا ہو، دونوں وجہ سے۔ تو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ یہ سارے مسائل سے آپ گزری، آپ نے وہ حالات دیکھے جو بہت گمبھیر سے بڑے مسائل میں زندگی گزاری، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ انہیں والدین کی بات ماننی چاہیے یا باغی ہو جانا چاہیے؟ باغی ہونے میں زندگی سود مند ہے، اچھی ہے، یا والدین کی بات مان لینے میں کچھ آسانیاں ہیں؟ دیکھیں، اب یہ تو ہر بندے کی انڈیویجول ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آن دا ہول جو ہمارا کلچر ہے وہ تو پیسیوٹی اور سبمسو رویے کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان ہمیشہ اتنا پیسیو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کریٹو لوگ ہیں، اگر کوئی کچھ ڈفرینٹ سوچنے والے لوگ ہیں، تو وہ تو برداشت نہیں کر سکتے ساری عمر دوسروں کی ڈکٹیشن کو، نہیں برداشت کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ باغیوں کو ہی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر دیکھوں اپنے آپ کو سم اپ کروں تو میں ابھی تک خودداری کے ساتھ اپنے طور پہ سروائیو کر رہی ہوں۔ والد سے اور بھائی سے میں نے کوئی مدد نہیں لی ہے۔ ہاں، بہنیں ہیں میری ہیلپ کرتی رہتی ہیں، میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں، ہر مشکل میں میری بہنیں ساتھ دیتی ہیں، اور کیونکہ انہوں نے خود بہت مشکلیں جھیلی ہیں، دونوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں وہ اب بہت میچور ہو گئی ہیں، بہت پہلے سے ہی میچور ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اب اس لیول پہ ہیں کہ وہ ہر چیز سمجھتی ہیں۔ اب حالات کافی بہتر ہیں میرے، اور سینٹر بھی چلا رہی ہوں، یہ اپنا ادھر B17 والا بھی اور ترنول والا بھی تقریباً بس چل ہی رہا ہے، جیسا تیسا شروع کیا، ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ ہر کیس میں ہر دفعہ بیلنس ڈھونڈنے والے لوگ یا بیلنس پیدا کرنے کی جو انٹینشنل کوشش ہے وہ ہمیشہ آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹیبوز کو توڑنے والے ہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ میرے خیال سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا پھر ان کو یاد رکھتی، دنیا یاد رکھے یا نہ رکھے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہو۔ میں تو اپنے آپ کو ایسے ہی سم اپ کرتی ہوں، مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے سوائے اس کے اگر میرا بچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا، اس کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا، ہارٹ کا کوئی ایشو نہ ہوتا، تو ایک دن بھی میں اپنے والد پہ کے اوپر بوجھ نہ ڈالتی، ایک دن بھی اپنی ماں کے پاس میں رہنا پسند نہ کرتی، لیکن چونکہ پیدا ہی بیچارہ مسئلے کے ساتھ ہوا تھا، تو پھر مجھے ان کی محتاجی تھوڑا سا برداشت کرنی پڑی، کافی سال، 6 سال تقریباً برداشت کرنی۔ تو اس کی بچے کے علاوہ اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا، میں نے غلطی کی، میں نے بہت برا کام کیا، جیسے لوگ مجھے ریئلائز کرواتے تھے، مطلب پہلے بھی اور ابھی بھی کرواتے ہیں۔ بہت سے لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں آپ کو یہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو لو میرج نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی امی نے کہا تھا طلاق لے کے آ جاؤ، بچے کی آپریشن کروا لو، آپ کو مان جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس وقت تک ویسے ہی اس کا ہارٹ انلارج ہو چکا تھا بیچارے کا، اور سیکنڈلی یہ کہ ایسے بچے باپ کے بغیر رہنا بھی تو مشکل ہے نا، وہ بہت لوننگ ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم والے جو بچے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے خود ایسے حالات نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ طلاق تک بات پہنچے، لیکن نیچرلی وہ پھر ہو گیا۔ ہاں، اچھا میم، میں یہ آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، آپ اپنے زندگی کے تجربات سے ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل کوشش تو بہت کر رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اچھی کوشش کر رہے ہیں، مطلب اب شعور بچوں میں زیادہ ہے ہمارے نسبت، کہ ہمارے پاس تو یہ میڈیا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن بچوں میں اویئرنیس زیادہ ہے، ہماری نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی ان کو کہنا کہ وہ خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں، ان کو میں چاہوں گی کہ وہ
وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اسکلز سیکھ سکتی ہیں وہ سیکھیں، تاکہ شادیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، چاہے وہ لو میرج ہو چاہے وہ ارینج میرج ہو. تو میرا یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت درپیش ہیں یا آئندہ درپیش ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہ فائٹ کرنے کا ان میں جذبہ بھی ہو اور طاقت بھی ہو، تاکہ ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. بس یہ پیغام دینا چاہوں گا. چلیں، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ صوفیہ راحیل تھیں، میری کہانی میری زبانی، اور آپ نے ان کی لائف سٹوری سنی. آپ کو اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. صوفیہ راحیل نے کیا غلطیاں کی ان کی نشاندہی بھی کیجیے. ان کی کون سا فیصلہ آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے. اور اگر آپ بھی اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو عام ٹی وی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. رب رکھا. پاکستان زندہ باد.